बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबु मा जाअ फिल मज़मज़ति वल इस्तिंशाक़। अन सलमत बिन क़ैस क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा तवज़्ज़अत फ़ंतसिर व इज़ा इस्तजमरत फ़अवतिर। इस बाब में इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि अलैह मज़मज़ा और इस्तिंशाक़ के बारे में हदीस ला रहे हैं। मज़मज़ा कुल्ली करना वज़ू में, और इस्तिंशाक़ नाक में पानी चढ़ाना, और नाक से पानी निकालने के लिए इंतिसार का लफ्ज़ आता है। हदीस में वही है कि हज़रत सलमा इब्न कैस रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा तवज़्ज़अत फ़ंतसिर, जब तू वज़ू करे तो इंतिसार कर, व इस्तजमरत फ़अवतिर, और जब तू इस्तिंजा करे, ढेले से इस्तिंजा करे, तो ताक अदद का ख्याल कर। तो इसमें जो फ़अवतिर का लफ्ज़ आखिर में आया है, ये अम्र जो है इस्तिहबाब के लिए आया है, और ये चीज़ और ये बहस वहाँ पर गुज़र चुकी है कि जहाँ पर ढेलों से इस्तिंजा किया जाए, और उस सिलसिले में इख्तिलाफ़ अइम्मा के दरमियान भी वाज़ेह किए जा चुके हैं। यहाँ मज़मज़ा और इस्तिंशाक़ का बाब कायम किया गया है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह इसी सिलसिले में ये हदीस यहाँ उन्होंने लाई है कि हदीस में वज़ू के वक्त में इंतिसार का लफ्ज़ आया है, और उसी से इस्तिंशाक़ का मसला समझ में आएगा। तो इस सिलसिले में यानी मज़मज़ा और इस्तिंशाक़ के सिलसिले में तीन राय हैं। पहली राय इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की है कि मज़मज़ा और इस्तिंशाक़ दोनों वज़ू में सुन्नत हैं, और गुस्ल में भी, यानी तर्क की सूरत में, छोड़ देने की सूरत में वज़ू भी हो जाएगा और गुस्ल भी हो जाएगा उनके नज़दीक। तो उनके नज़दीक मज़मज़ा और इस्तिंशाक़ वज़ू में भी सुन्नत हैं और गुस्ल में भी सुन्नत हैं। ये पहली राय हुई। दूसरी राय हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक और हज़रत इमाम आज़म के हम असर इब्न अबी लैला और इमाम इसहाक़ के नज़दीक, दोनों में ये दूसरी राय है। इनके नज़दीक मज़मज़ा और इस्तिंशाक़ दोनों फ़र्ज़ हैं, और इसमें इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह भी हैं। तो इन हज़रात के नज़दीक मज़मज़ा और इस्तिंशाक़ वज़ू में भी फ़र्ज़ हैं और गुस्ल में भी फ़र्ज़ हैं। अलबत्ता इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इस्तिंशाक़ आकद है मज़मज़े के मुकाबले में। तर्क की सूरत में वज़ू भी नहीं होगा और गुस्ल भी नहीं होगा। ये दूसरी राय थी। तीसरी राय हज़रत इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह, ये उनकी है। इन दोनों के नज़दीक मज़मज़ा वज़ू में सुन्नत है और गुस्ल में फ़र्ज़ है। यानी अहनाफ ने वज़ू में और गुस्ल में फ़र्क रखा है कि एक में सुन्नत है और एक में फ़र्ज़ है। वज़ू में सुन्नत है कि मज़मज़ा और इस्तिंशाक़ किया जाए, और गुस्ल में फ़र्ज़ है कि अगर मज़मज़ा और इस्तिंशाक़ नहीं किया तो गुस्ल नहीं होगा, फ़र्ज़ है। वजह फ़र्क कि उन्होंने वज़ू में और गुस्ल में फ़र्क जो किया है, उसमें फ़र्क, उसकी वजह यह है कि गुस्ल के सिलसिले में एक आयत है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू, अगर तुम जुनूबी हो तो खूब पाकी हासिल करो। ये आयत नाजिल हुई है गुस्ल के सिलसिले में कि जब तुम जुनूबी हो तो खूब पाकी हासिल करो।
تو جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پاکی کے حصول کے لیے انتہا درجے کی کوشش کی جائے. فَتَّحَّرُوا، اور یہ مزید کے باب سے ہے، اور ایک قاعدہ ہے کہ کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی، یعنی معانی کی کثرت کے اوپر الفاظ کی کثرت دلالت کرتی ہے. جہاں الفاظ کی کثرت ہو وہ لا محالہ معانی کی کثرت کے اوپر دلالت یہ کثرت کی گئی. لہٰذا حنفیہ نے جب غور کیا تو انہوں نے کہ غسل میں خوب پاکی کرنے کی کیا شکل ہے، خوب پاکی حاصل کرنی، خوب پاک ہونا، اس کی کیا شکل ہے. حیض اور استنجا میں خوب پاک کرنے کی شکل بالترتیب حیض سے پاک ہونا اور غسل کرنا اور ڈھیلا استعمال کرنا، یعنی استنجا بالحجر اور پانی استعمال کرنا. یہ تو ہوا حیض اور استنجا میں خوب پاک کرنے کی صورت. لیکن غسل کے سلسلے میں خوب پاک ہونے کی شکل میں غور کیا گیا. تو اس غور کرنے کی صورت میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ غسل میں خوب پاک کرنا، یعنی فَتَّحَّرُوا جو اللہ نے فرمایا ہے، انہوں نے اس میں غور کر کے یہ نتیجہ نکالا اور اس نتیجے پر آئے کہ دلک یعنی رگڑنا فرض ہے. چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غسل جنابت یعنی ضروری غسل میں اگر دلک نہیں ہوا تو ان کے نزدیک غسل نہیں ہوگا، رگڑنا ان کے نزدیک فرض ہے. یہ انہوں نے نتیجہ نکالا ہے خوب پاکی حاصل کرنے کا. لیکن احناف نے جب غور کیا تو اس کی شکل دوسری نکالی. وہ یہ ہے کہ انسان کے اعضاء میں سے بعض اعضاء ایسے ہیں جو من وجہن ظاہر ہیں اور من وجہن باطن ہیں، اور ان میں سے بھی دو قسمیں ہیں. ایک وہ کہ وہاں تک پانی پہنچانے میں تکلیف ہوتی ہے جیسے آنکھ، اور ایک وہ کہ وہاں تک پانی پہنچانے میں کوئی مشکل نہیں، آسانی ہے، جیسے کہ ناک، منہ اور فرج داخل. تو جو اعضاء من کل الوجوہ ظاہر ہیں ان کا دھونا تو بالاجماع ضروری اور فرض ہے غسل میں، اور جو من کل الوجوہ باطن ہیں ان کا دھونا فرض نہیں. اب صرف وہی اعضاء رہ گئے کہ جو من وجہن ظاہر ہیں اور من وجہن باطن ہیں، یعنی کچھ ظاہر اور کچھ باطن. ایک صورت سے وہ ظاہر ہیں اور ایک صورت سے باطن ہیں. لہٰذا غسل میں خوب پاکی حاصل کرنے کی شکل جو احناف نے بتائی اور نتیجہ جو نکالا کہ مزمزہ اور استنشاق بھی کیا جائے اور فرج داخل کو بھی دھویا جائے. واضح رہے کہ فرج داخل اسی کو کہتے ہیں کہ جب جو بیٹھنے کی حالت میں جو شرمگاہ کا حصہ عورت کا ظاہر ہو اور کھڑے ہونے کی حالت میں نظر نہ آئے، وہی ہے فرج داخل. تو فرج داخل دھونے کے لیے انگلی داخل کرنے کی ضرورت نہیں. تو فرج داخل اس کو کہتے ہیں جو بیٹھنے کی حالت میں، عورت کے بیٹھنے کی حالت میں ظاہر ہو، کھڑے ہونے کی حالت میں نظر نہ آئے. تو یہ نتیجہ احناف نے نکالا کہ جو من وجہن ظاہر ہیں اور من وجہن باطن ہیں وہ اعضاء، تو یہ مزمزہ اور استنشاق اور فرج داخل یہ انہی میں سے ہیں. تو لہٰذا مزمزہ اور استنشاق اور فرج داخل میں یہی حکم لگایا گیا کہ ان کا دھونا فرض رہے گا، مزمزہ اور استنشاق. ایک چیز اور سمجھنے کی ہے کہ حقیقت میں غسل میں ایک ہی فرض ہے کہ سارے بدن میں پانی بہایا جائے، یہ ہے ایک ہی فرض. اور مزمزہ اور استنشاق یہ اصل واجب ہیں، لیکن چونکہ واجب فرض کے برابر ہیں اس لیے عام طور سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ غسل میں 3 فرض ہیں. اب چونکہ آیت فَتَّحَّرُوا یہ قطعی دلالت نہیں رہی، اس لیے کہ اس کے سمجھنے میں اختلاف ہوا، کیونکہ امام مالک نے اس کا کچھ مطلب سمجھا ہے اور احناف نے کچھ سمجھا ہے. تو آیت سے مزمزہ اور استنشاق اور فرج داخل فرض نہیں ہو سکتے ہیں، البتہ واجب ہوں گے. اب چونکہ عام طور سے دونوں میں فرق بہت باریک ہے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ مزمزہ اور استنشاق بھی فرض ہے، لیکن سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب ہیں. اور اصل میں فرض ایک ہی ہے غسل میں، پورے بدن کا دھونا، اس طور پر کہ ایک بال بھی خشک نہ رہے. مزمزہ اور استنشاق کو بھول کر کے ترک کرنے کی صورت میں، یعنی بعد میں جب یاد آ جائے تو صرف مزمزہ اور استنشاق کر لینے سے پورے غسل کو کر لینے سے کام بن جائے گا. اس میں پورے غسل کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے.
حتیٰ کہ مزمزے کے لیے نیت کی بھی ضرورت نہیں، پانی اگر پی بھی لیا جائے تب بھی مزمزے کا تحقق ہو جائے گا۔ تو غسل میں چونکہ موالات ضروری نہیں، اس لیے ایسا ہوا، یعنی بعد میں یاد آنے پر صرف کلی کرے یا ناک میں پانی ڈال لے تو کام چل جائے گا۔ تو فَطَّهَّرُوا کی جو آیت ہیں اس کے دو مطلب ہوئے، ایک مطلب امام مالک نے نکالا اور ایک احناف نے، کہ ان دو مطالب میں اولا کون ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قیاس کی جو علت ہے اصل یہ ہے کہ وہ صالح بھی ہو، صلاحیت بھی رکھنے والی ہو اور عدالت بھی اس میں ہو، یعنی جو علت نکالی گئی ہے اس کا اثر کہیں موجود ہو، تو اس قسم کی علت کی نظیر کہیں موجود ہو۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو علت نکالی ہے کہ خوب پاک کرنے کی شکل یہ ہے کہ بدن کو رگڑا جائے اور دلک سے کام لیا جائے، اس علت کا اثر کہیں بھی ظاہر نہیں۔ اس کے برخلاف اگر احناف کی علت کا اثر پر غور کیا جائے تو ان کی علت کا اثر ایک دوسرے مسئلے میں ظاہر ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ جو محدث ہے، جو بے وضو ہے، اس کو قرآن پڑھنا جائز ہے، لیکن جو حدث اکبر کیے ہوئے ہے، جنوبی ہے، اس کے لیے جائز نہیں۔ تو یہاں ظاہر ہو گیا کہ جو محدث ہے اس کو قرآن پڑھنا جائز ہے مگر جنوبی کے لیے جائز نہیں۔ قرآن چھونے کے مسئلے میں محدث اور جنوبی دونوں برابر ہیں، جیسے محدث نہیں چھو سکتا ہے تو جنوبی بھی نہیں چھو سکتا ہے۔ تو یہ اثر ظاہر ہوا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو علت نکالی گئی ہے امام مالک رحمۃ اللہ نے جو نکالی ہے اور احناف نے جو علت نکالی ہے، ان میں اولا کون ہے؟ اولا یہی ہے کہ علت میں جو اصل ہے کہ وہ صالح بھی ہو اور اس میں عدالت بھی اس میں ہو، تو یعنی اس کا اثر کہیں موجود ہو، اس قسم کی علت، اس قسم کی جو علت ہے اس کی نظیر کہیں موجود ہو، تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو احناف نے جو علت نکالی ہے وہ اولا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ مزمزہ اور یہ استنشاق یہ وضو میں سنت رہیں گے لیکن غسل میں فرض رہیں گے، یعنی واجب رہیں گے، اور چونکہ دونوں میں فرق بہت باریک ہے اس لیے اس کو فرض میں بھی کہہ دیا جاتا ہے عرف کے لحاظ سے اور عام طور سے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔